बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंच चुके हैं और कल उनकी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ इंडिया में कफ़ायत शारी की मुहिम, महंगी परवाजें और सोने पर बढ़ते हुए महसूलात, क्या ये मुमकिना इक्तसादी बहरान का पेश खेमा है या नहीं है। आपको बताया था कि भारत के साथ क्या होने वाला है। इस वक्त एक ऐसा बहरान भारत में दस्तक दे रहा है जिसकी शायद कोई तवक्को भी नहीं थी और जिसका सिर्फ एक चैनल पर बताया गया था, वह है रिजवान जलाल ऑफिशियल सॉरी। और बताया किसने था? मोहम्मद उसामा अली ने। लेकिन साथ ही जो सूरत हाल इस वक्त है वो ये है कि ईरान के साथ अभी तक कुछ मामलात की समझ नहीं आ रही। ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम इससे ज़्यादा यूरेनियम जो है पैदा कर सकते हैं और कोई ढील नहीं, कोई ढील नहीं। और जंग के खतरात पहले से ज़्यादा मंडला रहे हैं। सूरत हाल क्या बनने वाली है, क्या मामलात होंगे, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से मेरे साथ मौजूद है। बगैर किसी तवक्कुफ के इन्हीं से जानते हैं। उसामा साहब, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? चीनी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सबसे पहले तो चाइना कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आना, ट्राई करने गए हैं ट्रम्प अपनी दिखाने के लिए अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और सबको कि भाई मैं बड़ी मेहनत करता फिर रहा हूँ, शी के पास गया हूँ, लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट लेके निकलते नहीं नजर आते। और ये बस पुराना इनका एक विजिट था, वो भी पेंडिंग था, फिर पेंडिंग था, और ये आखिरी कोशिश है इनकी। जैसे कहते हैं ना कि ईरान पे फाइनल किसी अटैक से पहले कि अगर चाइना ही तेल लेना बंद कर दे ईरान का, तो ईरान की सप्लाई लाइन ही खत्म हो जाए। ईरान के पास जो थोड़ी बहुत सक्कत है वो खत्म करने के लिए चाइना को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। जिस तरह ये रशिया की तेल खरीदने पे इंडिया और चाइना और बाकी ममालिक को, यूरोपीय यूनियन के और बाकी, उनको प्रेशराइज करते रहे हैं, एग्जैक्टली अब भी सूरत हाल जो है वो वही है। उसी सिलसिले में गए हैं कि क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चाइना ही बाई कर रहा है ईरानी ऑयल जो है, और इस बात के लिए ये सारी कोशिश है। अब आ जाए कि जो ईरान की समझ नहीं आ रही, ईरान की आप लोगों को समझ आनी भी नहीं है, क्योंकि वो एक क्लियर स्टांस पे, एक अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक जो किसी भी मुसलमान पे जो फर्ज हो जाता है जिहाद, वो उन पे हुआ वो उसको उस जिहाद को लेके चल रहे हैं। इसलिए वो आम लोगों की समझ से या दुनियादारों की समझ से बाहर रहेगी। और जहां तक रह गई यूरेनियम की बात, जिस दिन ईरान ने एटमी हमला या एटमी हथियार हासिल कर लिए, उस दिन से ये गैबी मदद खत्म हो जाएगी, इसमें बेफिक्र रहे। ईरान की खुदाई मदद उस वक्त तक होती रहेगी जब तक वो एटमी हथियार को नहीं हाथ लगाता। जिस दिन एटमी हथियार को उसने हाथ लगाया, उस दिन गैबी मदद खत्म। अब F-35 गिरते हैं, F-16 गिरते हैं, बड़े बड़े बेड़े अमेरिका दूध ले गया। अभी तक दावों के बावजूद भी ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला, ना कोई वो जैसे कहते हैं कि अपनी अभी तक कोई बात मनवा सका। अमेरिका की सुबह की अलहदा है, जो उसके जीसीसी कंट्रीज थे, अलाइज थे, उनकी जो हालत ज़ार है वो भी अबतर है। इस सारे सीन में जो इनको अब तक मिला है, जो स्ट्रेंथ मिली है, वो राह अली है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता है, प्लस उसमें क्लैरिटी है, रिलीजियस क्लैरिटी है, क्योंकि इस्लाम बिल्कुल अलाउ ही नहीं करता किसी भी ऐसे मोहलिक हथियार को जिसमें इंसान टारगेट नहीं, अनटारगेटेड भी मारा जाए, जानवर मारा जाए, या जमीन की पूरा अमन ही खत्म हो जाए। अब आ जाए जो आपका अगला वो था इंडिया की तरफ। इंडिया में जो सूरत हाल है वो सर दिसंबर तक बहुत ही बुरा हशर होना है। जितने दिन निकालने थे निकाल लिए। अनरेस्ट अब बंगाल में देखें, अभी कवर नहीं कर रहा ना मीडिया। अब हमारे तो बलूचिस्तान ऐसे लगता है जैसे इंडिया का ही सूबा बन गया हो, उनका मीडिया तो इसको ऐसे कवर कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को भी चाहिए भी उनके इस टाइम बंगाल का अनरेस्ट दिखाएं, उनके बाकी जो बाकी साइड्स पे मामला था वो खुल के दिखाएं। अब उनकी भी जो हालत हो रही है, बल्कि कल एक फायरिंग का इंसिडेंट भी हुआ श्रीनगर और अपनी जो इंडियन कश्मीर जो साइड और पाकिस्तानी उस पे।
اور اسی طریقے سے جو صورتحال ہے انڈیا کی اب وزن اچانک بڑھے گا، اکنامک کرائسس بھی اس کی ایک ریزن بن جائے گی، کیونکہ انسان اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک وہ کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، کمفرٹ زون تک انسان ہے۔ ابھی جب تک آپ لوگوں کو تنخواہوں کی آخری امید ہوتی ہے نا، آپ لوگ اس وقت تک ہی کام کرتے ہیں، جس دن پتہ چل جائے نا کہ ہون نہیں لبنی، اس کے بعد آپ سڑکوں پہ ہیں یا احتجاج میں ہوتے ہیں۔ تو یہی ہونے والا ہے انڈیا میں بھی، کہ جیسے ہی یہ جو بحران بڑھے گا، آئل انرجی کرائسس بڑھے گا، تو جو خالستان والوں کو بھی جاگ آ جائے گی، موقع مل جائے گا، باقی سب کو بھی، کیونکہ بھرے پیٹ انقلاب نہیں آیا کرتے، انقلاب کے لیے بھوک بڑی ضروری ہے، اور بھوکے ہونے کے لیے ایک دفعہ فی الحال بہت ضروری ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز اور یہ ساری کہانی ہے، یہ جنگ اپنے پیک کو ٹچ مارے اور انڈیا اپنے ہی وزن میں جائے۔ لیکن ساتھ ہی جو ایکچوئل ڈیٹس آپ کو پتہ ہے، اب اس دن جو حملہ ہوا ہے، ہم نے تو آپ کو یاد ہے 13 بتائی، بم دھماکہ ہوا، اور انڈیا کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ انڈیا جب افغانستان کو اپنے فوجی بنا کے یوز کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو بہرحال ہم نے تو بیرونی اٹیک کو ہی دیکھنا ہوتا ہے نا، کہ پریڈکٹ کرنا ہے، اور اب بھی ڈیٹس ویسی ہی چل رہی ہیں۔ انڈیا پاکستان ہی سمجھیں، افغانستان کے حملے کو بھی انڈیا کا حملہ ہی کنسیڈر کریں، اور چانسز یہ ہیں کہ پاکستان انڈیا پہ جوابی حملہ کر سکتا ہے کسی بھی افغانستان کے ممکنہ حملے کے نتیجے میں۔ وہ وقت آ سکتا ہے اس مئی میں جب پاکستان انڈیا پہ دوبارہ اٹیک کر دے، اس بات سے کہ یہ جو افغانستان والی پراکسی والی گیم ہے یہ بند کرو، اس کو بند کرنے پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اپنے جو پارٹیشن یا ٹکڑوں کی بات ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی، اس کا وزن اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ انڈیا تو بالکل نہیں سہ سکتا نا، اور ہماری جو اگر کہتے ہیں پاکستان کی وہ قدر تو لوگوں کو نہیں ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ سطح غربت سے لوگ نیچے نہیں جیتے انڈیا کے مقابلے میں۔ اور دوسرا پاکستان میں پھر بھی اتنی آبادی، جتنی کی آبادی اتنے لنگر اور اتنے وہ جیسے کہتے ہیں نا بنے ہوئے ہیں آستانے اور مزار، اور باقی بھی لوگ بھی اچھا، سب سے زیادہ ڈونر نیشن ہے دنیا کی پاکستانی، جو ہے سب سے زیادہ ڈونیٹ کرتی ہے، غریب سے غریب خاتون، غریب سے غریب آدمی یہاں کا بہت زیادہ ڈونیٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کا مزدور نہیں کرتا، یہاں کا مزدور بھی ڈونیٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے ہمیں امتیاز حاصل ہے، اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قوم کے پاس بھرپور ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جتنی ان کی وہ ہے نا کسریں، وہ نکل جاتی ہیں صرف ادھر آ کے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے حالات کافی سخت ہیں، کہ بہت دودھ کی نہریں تو آپ کو یاد ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا نہیں بہنے والی، اور ہمارے لیے بھی انرجی کرائسس آ رہا ہے، 600 سے اوپر پیٹرول جائے گا، فوڈ کرائسس اور یہ ساری چیزیں دستک دے رہی ہیں، لیکن مئی تک ہے۔ جون سے آپ لوگ بڑے ٹک جائیں گے سکون میں، وہی لاک ڈاؤن اور اس طرح کی چیزیں ہائی ٹائم میں چلے جائیں گے، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو کنٹینیو رکھا جائے گا ساری مارکیٹ کو دوبارہ کنٹرول کرنے کے لیے اکتوبر نومبر تک، اکتوبر تک، اکتوبر کے بعد پھر یہ ہاتھ سے کھل جائے گا معاملہ۔ اسامہ صاحب، تو اس لیے اسامہ صاحب، مودی جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں، عوام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے سونا نہیں خریدنا، سونا نہ خریدیں۔ آخر کیا انہونی آن پڑی کہ ایک دم جو ہے نا سونا نہیں خریدنا؟ کیا ہونے والا ہے؟ یہ اتنی مودی کو کیوں آنا پڑا؟ مودی کو اس لیے آنا پڑا کہ 15 مئی سے بلش ہو رہی ہے مارکیٹ۔ آپ کو یاد ہم نے کہا تھا گولڈ کی جو نقطہ عروج ہے دوبارہ ٹچ کرے گا 15 مئی سے آن ورڈ، اور جن کو شوہر تانے مار رہے ہیں بھی گولڈ لے لیا کیوں لے لیا، وہ سرخرو ہو جائیں گی، اور جون اس کی جوپیٹر بھی ایگزالٹیڈ ہونے جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 15 مئی تھا یہ ہائٹڈ ٹائم شروع ہو گیا گولڈ کے حساب سے بھی اور آپ کے فوڈ کے حساب سے بھی، اور مودی کو اس لیے پتا چل رہا ہے کہ دنیا کی جو انریسٹ اور انسٹیبلٹی ہے وہ سب کو پتا چل رہی ہے کہ گولڈ بائی کریں گے تو انڈین کرنسی ڈاؤن ہوگی، تو اس لیے مودی جو ہے آنے والے جو یہ دن ہے اور سچویشن ہے اس کے سدباب کے طور پہ یہ اٹیمپٹ کر رہا ہے۔ اور خیر پاکستان میں بھی یہ جو صورتحال ہے بڑھے گی،
اور آپ یہ دیکھیں ہم نے جب 2 جون اس وقت کہتے تھے، اس وقت تو یہ ہنٹا وائرس ہمیں نہیں پتا تھا، ہم کہتے تھے کوئی وائرس ہو سکتا ہے، کوئی جنگ ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بھی میرا ماننا ہے کہ دونوں چیزیں تینوں ہی ہو سکتی ہیں، وائرس بھی، جنگی اٹیک بھی، کوئی تابکاری بھی، اور آپ کے راستوں کے بند ہو کے پھر آپ لوگ سکون میں لگے پڑے ہوں، پھر یہ ہو کہ آپ لوگ سکون میں اور پرلی ساری سائڈ انریسٹ میں چلی جائے، امریکہ، کوریا، آپ کا جو یہ یورپ ہے، یہ سارا، اور ہم ایران، پاکستان مئی میں لڑ مر کے جو بھی ہونا ہوانا ہے ٹھنڈے ہو جائیں، اس طرح کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ فوراً تو نہیں جون میں ہوگی کہ 2 جون سے ہی جیسے جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہو، ہاں لیکن یہ ہے کہ مارس کا جب تک اسپیکٹ ادھر ہے کینسیرین ایریے پہ، اس وقت تک تو ٹربل ہے اور کافی زیادہ ہے۔ اس ٹائم سمجھ لیں کہ نئے ممالک آنے کے جنگ میں چانسز بہت زیادہ ہیں، ہر روز، ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور باقی یہ ہے کہ ٹرمپ کا دورہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسامہ صاحب، ایک تو پاکستان نے اپنی عزت کما لی ہے، نیتن یاہو نے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا، تو پاکستان کے تو پیسے ہو گئے ہیں پورے، اور دوسرا آپ کو پتا کہ متحدہ عرب امارات کو اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ دیا ہوا تھا اس جنگ میں۔ اور اگلی بات یہ کہ ایرانی رکن پارلیمان ہے کامران غضنفری، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل اور امریکہ پر دوبارہ حملے کے لیے پراپر تیاری کر چکے ہیں اور یہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا آپ کو پتا ہے وہ سمندر کی تہوں میں جو مائنس پڑی ہوئی ہیں ان کو صفائی کا بھی کام چل رہا ہے، تو لگ رہا ہے کہ سمندر والی جنگ جو ہے نا وہ تو چل رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ جو بات چیت جو دونوں طرف سے وربل جنگی ماحول بنا ہوا ہے، یہ ایکچولی بھی جنگ ٹریگر کر سکتی ہے۔ جی میں نے کہا جنگ چل رہی ہے، جنگ صرف سانس لے رہی ہے، وہ جیسے پہلوان لڑتے لڑتے تھک بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ صورتحال ہے، یہ اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل اور امریکہ بیک پیج پہ چلے جائیں اور فرنٹ پیج پہ، فرنٹ لائن پہ یو اے ای اور ایران کی خبریں ہوں کہ یو اے ای اور ایران کی جنگ، یو اے ای نے ایران کو مار دیا، مطلب امریکہ ورلڈ ہی ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا کے اکنامک سسٹم پہ مسئلہ نہ آئے، کیونکہ امریکہ کا نام آتا ہے جنگ کے ساتھ تو پورا سسٹم ہلتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے بلی کا بکرا مانگ رہے ہیں، جو کہ عنقریب یو اے ای ہی مجھے لگتا ہے موسٹ پروبیبلی بنے گا، جو ایران اور ان کی دو بدو جنگ پراپرلی شروع ہو جائے گی، اور وہ زمینی بھی اسٹرگل شروع ہو سکتی ہے، جسٹ پانی کی اب نہیں رہے گی، اور اچھا خاصا اب ان دنوں پہ بلکہ آپ کو قدرتی آفات بھی جنم لیں گی، اب یہ جو ٹائم ہوگا، مطلب ادھر سے کوئی ایسا میزائل لگے جس سے پھر زمین کے کوئی پلیٹیں ہل جائیں، ادھر سے کوئی ایسا ایونٹ ہو جس سے کوئی قدرتی بادل بن جائیں، مطلب تباہ کن جیسے وہ نہیں ہوتی بادشاہیں ہونے لگ گئی جی اس اثرات سے، اس طرح کی مجھے لگتا ہے کالی بادشاہیں، کالا کچھ قدرتی آفات اب ان دنوں بہت زیادہ ہوں گی اس معاملے کو لے کے، جب آپ کریں گے مطلب جنگی صورتحال کے ساتھ اب یہ بھی چلے گا، زلزلے اور اس طرح کی خبریں۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آئی نو یو آر سو مچ بزی ناؤ ڈیز، اور جس مشن پہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے اور عزتوں سے نوازے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جلدی ہمیں آپ دعوت دیں اور ہم مدینہ آئیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں ناظرین، خدا حافظ۔